नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आयत नंबर सूरह आले इमरान की 161 से ऑनवर्ड्स अब मैं आगे चलता हूँ। सब साथ है ना मेरे? 160 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट आयत में कर लिया था। अगेन मेन कॉन्टेक्स्ट सिर्फ माइंड में रखिएगा, ये ग़ज़वा ओहद की एक तो बात चल रही है और ज़ाहिर है एक होता है अपने लास्ट टाइम ये बात की थी मुखातिब। मुखातिब कौन है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद है। और मुखातब जिससे ख़िताब किया जा रहा है वो डायरेक्ट तो ये उस वक्त के जो ग़ज़वा ओहद वाले लोग हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके ज़िम्न में हम सब मुखातब हो गए। अब आप इसको देख, मुखातिब का मतलब ये नहीं होता कि ये जिसकी तरफ किया जा रहा है। मुखातब ता पे ज़बर आ जाता है। मुखातिब जी, मुखातिब जो बात करने वाला है, जो ख़िताब करने वाला है, मुखातब जिससे ख़िताब किया जा रहा है। ये ज़ेर और ज़बर से का सिर्फ डिफरेंस है। लेकिन उर्दू में तो आमतौर पे हाँ, उर्दू में शायद नहीं होता ये। उर्दू में होता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, उर्दू में उल्टा मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो मतलब तो वही हुआ ना कि बात तो सही हुआ कि मुखातिब करने वाला मैं मुखातिब हुआ ना, बात तो वही हो गई। मैं आपसे मुखातिब हूँ। हाँ बात नहीं, मुखातिब तो मैं ही हो गया ना, बात हो नहीं, मैं मुखातिब हूँ आपकी तरफ। तो आप मुखातिब हो गए ना। तो मुखातिब वही जो बात करने वाला है वही मुखातिब है, और मुखातब जिससे बात की जा रही है, जो सुनने वाले हैं। ठीक है, फिर उर्दू में भी ऐसी है। अच्छा, तो अब आप देखिए, वमा कान अली नबी नहीं यगुल्ला, और नहीं है किसी भी नबी के लिए कि वो यगुल्ला मीन ख़यानत करे। माल गनीमत मुराद है यहाँ पे, जनरल ख़यानत भी मुराद हो सकती है, लेकिन यहाँ ख़ास माल गनीमत मुराद है। वमन यगलुल, और जो कोई भी ख़यानत करेगा तो याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, तो उसके पास लाया जाएगा जो कुछ उसने ख़यानत की होगी, वो क़यामत के दिन उसके एवज़ जो भी होगा अगेंस्ट उसके लाया जाएगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर सुम्मा फिर तुवफ़्फ़ा मौत जी वफ़ात दे देंगे हर नफ्स को, मा कसबत जो कुछ उसने कसब किया होगा या अपने हाथ की कमाई होगी उसके, वहुम ला युज़लमून, और उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यज़लिमून जुल्म करने वाला, युज़लमून अब देखें लाम के ऊपर ही खाली ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है। यज़लिमून लाम पे ज़ेर होता तो जुल्म करने वाला होता, युज़लमून जिस पे जुल्म किया जा रहा है। अफ़ा मनित्तबा रिज़वानल्लाहि कमम बा बिसख़त मिनल्लाहि व मावाहु जहन्नम। हमज़ा इस्तिफ़ामिया होता है, इसका मतलब व्हाट, क्वेश्चन, जैसे आप कोई बात किसी से पूछने के अंदाज से करते हैं ना। अफ़ा मन इत्तबा रिज़वानल्लाहि, क्या वो जो मन जो इत्तबा रिज़वानल्लाहि, जो अल्लाह की रिज़वानल्लाहि यानी अल्लाह की रज़ा की इत्तबा करने वाला बंदा है, वो काफ का मतलब होता है जैसे कि, जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, वहाँ पे हमेशा काफ आता है लोअर्ड से पहले। का मन जैसे कि वो, क्या वो ऐसे हो सकता है जैसे वो जो बाब सख़त मिन अल्लाह, जो अल्लाह की सख्ती लेकर साथ आया हो, वमावाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, वबिसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। लेकिन ये बेसख़त, ये सख्ती वो उर्दू वाला तो नहीं है? नहीं, ये अरबी का, इससे मुराद बिसख़त मिन अल्लाह, ये अल्लाह की रज़ामंदी का ऑपोजिट क्या होता है? नाराज़गी, हाँ, या गज़ब, ये इस मायने में मुराद है। यहाँ होता भी है, ये ऐसी मतलब है। हम दरजातुम इंदल्लाहि, उनके लिए दरजात होंगे अल्लाह के पास। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह जानने वाला है जो कोई भी ये अमल करते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, श्योरली, हाँ बेशक, लक़द मोस्ट श्योरली कह लें, लाम भी ताकीद है, क़द भी ताकीद है, तो मोस्ट श्योरली मन्ना, ये मन्नो सलवा नहीं होता जैसे आप कहते हैं, इसका मतलब होता है ब्लेसिंग। तो ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है मोमिनीन पर, एहसान किया गया, हाँ वो भी मतलब हो सकता है। ये एहसान क्या है? जब बासा फ़ीहिम रसूल, एक फ़ीहिम उनके अंदर एक रसूल भेजा अल्लाह ने, मिन अनफुसिहिम उनके अंदर से या आपस में से यानी उन्हीं लोगों में से,
یہ اب اس رسول کے، اب یہ وہ 4 چیزیں جو میرا خیال ہے غالباً 4 یا 5 دفعہ قرآن میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے آئے، جو رسول کی جو جاب ڈسکرپشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں، رسول کی، اللہ کے رسول کی جاب ڈسکرپشن ہے یہ 4 چیزیں. کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، فرسٹ تلاوت کرنا سکھائیں. اس سے آپ کو ایک بات یہ پتہ بھی چلتی ہے کہ ایون تلاوت کے لیے بھی آپ کو کسی سے سیکھنا ضروری ہے. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو جب کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت کے صحابہ یہ تو عربی کے ماسٹرز سارے لٹریچر کے، پوئٹری کے، اور وہ لوگ ہیں، ان کو بھی پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایک اللہ کے رسول سے سیکھنا پڑتا ہوگا. کوئی ورڈ ہے، کوئی اس کی پروناؤنسیشن کہہ لیں. پھر دوسری چیز یزکیم، ان کا تزکیہ فرمایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر انہیں کتاب کا علم دیا. یعنی ایسے ہم کہتے ہیں نا ترجمے سے سیکھ کے پڑھ لیں گے، لیکن وہ علم جو ایکچوئل ہوگا وہ اس ترجمے سے نہیں آئے گا. پریزنٹ ٹینس میں نا من یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یعنی یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے نا، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں. جی ویسے تصوف کی تصوف اس سے بھی لے آتا ہے، اس سے بھی لے آتا ہے، تزکیہ کیا جاتا ہے. جی جی وہ بات کہیں اور کیونکہ چلی جائے گی، وہ آگے آیات بھی آ رہی ہے. اس سے سارا آپ کہہ سکتے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کے حیات النبی کے عقائد کے اوپر پوری سے دلیل لے کے اور آپ بات کر سکتے ہیں. بالکل وہ آگے ایک اور آیت آ رہی ہے، اس میں بھی ایسے کر سکتے ہیں. ہاں وہ آپ کی بات صحیح ہے. ویسے تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے رسول بھیجا تم لوگوں میں سے جو تمہارے اوپر آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمْ ہے، کم نہیں ہے، کم ہوتا تو مینز یو، ہم مینز وہ تھرڈ پرسن. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھاتے ہیں، اور حکمت، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں. اور ایک چیز اور بھی اس میں علماء نے لکھی ہے کہ یہاں پہ واو آ رہا ہے وَيُزَكِّرُ، اور ہر جگہ بعد میں بھی هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہاں پہ بھی اس آیت میں بھی اسی طرح سے. تو واو مینز اینڈ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی آرڈر ضروری نہیں ہے. پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر فا ہوتا تو فا آرڈر ڈسکرائب کرتا ہے. اچھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم لوگ یقیناً موسٹ شورلی لفی ضلال مبین، بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر تھے. اردو میں پڑھتے ہیں سرہی گمراہی. کیا چیز؟ سرح گمراہی، سری، اچھا ہاں سری، کھلی گمراہی میں. ہاں ہاں مبین مینز بالکل کھلی، واضح، روشن. ہاں سری، یہ سارے ورڈ صحیح ہے. مبین کا مطلب یہ ہے، اور ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، بھٹکنے کو راستے سے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کیا اگر تمہیں اصحابہ پہنچنے کو کہتے ہیں، تو اگر تمہارے پاس کوئی پہنچی، کم ہے اب یہاں ہم نہیں ہے، کم مینز تمہارے کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، تو قد اصبتم مثلیہا، تو شورلی تم نے اس سے ڈبل مصیبت پہنچائی تھی پہلے. مطلب یہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے اندر اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر ایک نقصان ہوا ہے بہت بڑا، اس سے پہلے غزوہ بدر میں تم لوگوں نے اس سے ڈبل نقصان پہنچایا تھا. جب 70 شہید کیے تھے، کافر مارے تھے، سوری نعوذ باللہ، کافر مارے تھے 70، اور 70 کو اریسٹ کیا تھا جو بھی پکڑے گئے تھے. اب اس جنگ میں کیونکہ مسلمان 70 شہید ہو گئے تھے، اور انہی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو صحابہ، یہ جو مال فیہ ابھی آگے آیت میں آئے گا بھی، آتے ہیں اس پہ بھی. تو یہ اس سے پہلے غزوہ بدر کے ٹائم پہ یعنی تم لوگ نے اس سے ڈبل نقصان پہنچایا تھا. کل تم انا ھذا، پھر یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے. کل، ان سے کہیں ہوا من عند انفسکم، ان سے کہیں کہ یہ تمہارے ہی اپنے وجہ سے ہے، تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ بھی تم تک پہنچا یوم، اس دن التقى الجمعان، جب دو لشکر آپس میں جمع ہوئے. فباذن اللہ، بس یہ اللہ ہی کی اذن کی وجہ سے تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان لے اللہ مومنین کو کون مومن ہے اور کون کافر ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ یہ بھی جان لے کہ کون منافق ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا گیا، یہ مراد عبداللہ بن ابی ہے، منافق ہے نا، وہ جب غزوہ احد کے ٹائم پہ جا رہے تھے، وہ بیچ میں اپنے 300 لوگ لے کے سائڈ پہ ہٹ گیا تھا کہ نہیں ہاں ہم نہیں جا رہے آپ کے ساتھ، اینڈ میں بالکل بیک آف ہو گیا تھا. تو وہ مراد ہے منافقین.
ان سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، چلو ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑنے، او ادفعوا، یا پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ. قالوا، ان لوگوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں لگتا نا کہ ایکچولی قتال ہونے، ایکچول جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے. مطلب وہ بہانہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں لگتا ہے جنگ ونگ ہونی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس جا رہے ہیں مسلمان، اور جنگ تو ہونی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم اس لیے نہیں جا رہے آپ کے ساتھ. ہوا للکفر، یہ ہم للکفر یومئذ، ان کا جو کفر ہے وہ ایک دن اقرب منہم الایمان، وہ زیادہ قریب ہوگا ان سے ان کے ایمان کے بدرجے کمپیریٹیولی. یہ منافقین کا. یقولون بافواہہم، یہ لوگ اپنے ہی من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. ما لیس فی قلوبہم، یا جو کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی نہیں ہے یہ وہ باتیں کر رہے ہیں، کہنے کا مطلب ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے بما یکتمون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں. علم یعلم بھی کہتے ہیں جاننے کو، عالم زیادہ جاننے کو. جب بھی یہ اس وزن کے اوپر کوئی ورڈ آتا ہے، کبیرہ، یکبرو، کبیر، یہ سب کا مطلب ہے بڑا. اکبر سب سے بڑا، تو عالم سب سے زیادہ جاننے والا. یکتمون کا مطلب ہے جو یہ چھپاتے ہیں جی. دلوں میں ان کے، کیونکہ منافقین ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں اور ہیں منافق جو مسلمانوں کے ساتھ ہر مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ شیعہ بھی اسی میں سے لیتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ ہے کتمان، ایک عقیدہ ہے نا کتمان، چھپاتے ہیں. وہ جو آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کا ورڈ ہوتا ہے نا، ایک تو ہے تقیہ، تقریہ، اور یہ کتمان یعنی اپنا جو ہے نا اپنا وہ چھپاؤ. تو وہ تقیہ یہی نہیں ہوتا؟ نہیں، تقیہ کیا، وہ یہی تقیہ میرے خیال سے غلط بیانی کی بات ہے. ہاں، یہ کتمان جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا جو ایمان چھپاؤ، وہ ایکچوئل فیتھ چھپاؤ. اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو اچھا، تقیہ اس کہ وہ پھر اس پہ غلط بات کو ایکسیپٹ سامنے دکھانے کے لیے کر لو. ہاں اوکے. الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، وقعدوا، اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہیں کیے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم، ان سے کہیں کہ بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو، موت سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو پھر موت سے بچا لو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اور یہ ازیوم نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، اموات کے، وہ مردہ ہیں. گمان کرنا، ہاں، حسب یحسب کہتے ہیں گمان کرنے کو. تحسبن ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کرنا. تو یہ اس میں حساب والی بات نہیں. تحسبن، آپ گمان نہیں کرنا، یعنی کہ آپ یہ سوچنا بھی مت. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی ایک بات اللہ یہ کرتے کہ ایسا نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا وہ مردہ نہیں ہے، ایک بات یہ ہے. لیکن اللہ اس سے ون سٹیپ اہیڈ جا رہے ہیں. اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تم گمان بھی نہیں کرنا، اپنی سوچ میں بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، یہ اپنی سوچ میں بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہے. یا بل احیا، وہ زندہ ہے، بے شک وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. یہاں مطلب یہ بل مینز بلکہ ہی ہوتا ہے، بلکہ احیا، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس اللہ اسے رزق دیا جاتا ہے. وہ ایک بخاری میں حدیث ہے نا، جو شہید کر دیے جاتے ہیں وہ عرش کے نیچے کہیں سبز کبوتر میں ان کی وہ روح ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے گھومتے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، اور اس کے نیچے ان کے گھونسلے ہیں جہاں کے وہ آرام کرتے ہیں. تو اسی کے اوپر وہ آپ نے پہلے نبی علیہ السلام کی بات کی، تو اسی کے اوپر علماء نے لکھا ہے، وہ آتا ہے نا وہ جو انعام کے بارے میں، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اس پہ علماء نے لکھا ہے نا، آپ سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں پوری دعا سورت کے اندر ایک دعا ہے خالی، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پہ چلا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. ایکچوئل اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن پہ چل رہا ہے، حدیث پہ چل رہا ہے، اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ جو اللہ کے صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں، آپ نے ان کے راستے کو ڈھونڈنا ہے. تو وہ لوگ سب سے پہلے انبیاء ظاہر ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین، پھر اس کے بعد صدیقین، ابو بکر، عمر، اور وہ پھر تھرڈ نمبر پہ شہداء. تو
پھر صالحین. تو اس پہ علماء نے لکھا ہے یہاں پہ جب تھرڈ نمبر پہ جو کیٹیگری پہ آتا ہے بندہ جو یعنی کہ شہید, اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سوچنا بھی مت. تو جو تھرڈ نمبر پہ بندہ ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی منع ہے کہ وہ شہید جو ہے وہ مردہ ہے. تو جو فرسٹ نمبر پہ ہوگا اس کا تو کہاں مقام ہوگا. تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پروو ہوتی ہے بات. اور وہ پچھلی آیت بھی جو ایسی بے تحاشا آیات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اور وہ آپ کا جواب دیتے ہیں اگر آپ وہاں پہ ہوں. اسی لیے وہ اس میں بھی ظاہر ہے پھر سرٹن وہ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں سے آپ کا جواب نہیں دیتے, یہاں سے جب درود شریف کوئی پڑھتا ہے تو وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں. یہاں ایسے نہیں ہے کہ وہ حاضر اور ناظر ہم اس کو سمجھ لیں گے. لوگ اتنی بےعزتی کرتے ہیں یار, اس طرح سے موبائل ہوئے کہ بڑی اللہ معاف کرے بڑی تو یہ وہاں پر اگر آپ یا رسول اللہ کہہ سکتے وہاں پہ مدینہ میں آپ ہیں نا تو آپ الصلاۃ و نام سنا ہوگا شاید حضرت خواجہ خان محمد صاحب جی 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 جو ختم نبوت کے امیر جی 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 وہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے جی 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 ہمارے ضیاء الرحمان صاحب بھی فتویٰ ہے کہ جو بندہ حیات النبی کے عقیدے کا انکار کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایسے بھی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہاں, اور اس پہ بے تحاشا دلائل ہیں, ایسی بات نہیں ہے یہ ایک آیات نہیں بس حدیث پاک میں کیٹیگوریکلی آتا ہے الانبیاء واحیاء فی القبور. کیونکہ یہ سلفی ہیں نا, یہ مماتی ہیں, یہ جو نہیں مانتے یہ, اور اس میں پھر گستاخی کا خطرہ رہتا ہے بندے کو. چلے میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یا چلے میں آیت ختم کرتا ہوں, رکوع ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, خوش ہوتے ہیں فرحین, ان کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے. یہ ان شہداء کی بات ہو رہی ہے. بما آتاہم اللہ, جو کچھ اللہ انہیں دیتا ہے وہاں پر اسے بہت خوش ہوتے ہیں. ومن فضلہ, اب اس کے فضل سے یعنی اللہ کے فضل سے. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم, خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے نہیں ملے اس کی جو ان کے پیچھے ہے, جو ان کے پیچھے رہ گئے, جو یعنی ان کے ساتھ شہید نہیں ہوئے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہیں کوئی بھی خوف ان کے لیے ان پر, ولا هم یحزنون, اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, بشارت دیتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں نعمت کی اللہ کے پاس سے, وفضل اور اللہ کے فضل کی, وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرے گا مومنین کے اجر کو. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شہید ایک ایسا واحد بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے نا اللہ, اور جتنی بھی کیٹیگریز ہیں ان سب کے بارے میں آتا ہے جب وہ ایک دفعہ اللہ کے پاس پہنچیں گے جنت میں, اب ان کا کبھی دل نہیں کرے گا کہ ہم واپس کبھی دنیا میں جائیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے, شہید ایک واحد بندہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کو بولے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پھر زندہ کریں, میں پھر دنیا میں جاؤں اور پھر میں آپ کے راستے میں اللہ کے شہید ہوں اور واپس بھیجا جاؤں اور واپس پھر میں دوبارہ جاؤں اور یہی کرتا رہوں. تو اس کا اجر اب اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہوگا, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ پاک سے حدیث میں بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میں شہید کیا جاؤں. جی 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 جی, اور دوبارہ زندہ کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہداء کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. شہید یہ کہتا ہے کہ میں آخرت میں اللہ کو جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے تو وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجیں, میں واپس آپ کے راستے میں شہید ہو کے واپس اس طرح سے آپ کے پاس آؤں. وہ منع ہو گیا تھا نا کیا چیز کہ بھائی ہم دوبارہ جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو بھیجیں. ہاں وہی ظاہر ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ ان کا رتبہ اتنا ہائی ہے کہ اس لیے بتانے والی بات ہے. منع کیا ہوگا تو ایسے بولنے پہ ڈیل ہوئی تھی, منع ہو گیا. نہیں مطلب اللہ تعالیٰ کے بھی پرنسپل رولز ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نہیں, مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کرنا تھا. مقصد یہ ہے کہ اس کی اتنی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اللہ کے راستے مجھے دوبارہ زندگی ملتی اور میں دوبارہ شہید کیا جاتا, پھر مجھے دوبارہ زندگی ملتی, پھر میں شہید دوبارہ. اس کا مطلب یہ بھی ہے نا, اس سے یہ بھی کمپیئر کیا جاتا ہے نا کیا کہ مثال کے طور پر اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ ہندو کہتا ہے کہ یار ہمارے 7 جنم ہوں گے, وہ تو معاملہ ہے, وہ تو پاگل نہیں ہے, وہ تو
وہ تو ہاں کہتے ہیں وہ کہ تو ایک الگ possible چیز ہے. میں وہ ایک پہلے جنم میں وہ پھر پرندہ تھا، کتا تھا، بلی تھا. چلیں ہم یہاں رکتے ہیں، آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.